ابن अबी हातिम में ये हदीस है कि एक अंसारी के सराहने मलकुल मौत को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी किसी की जान निकालने के लिए जब आया ना, तो फरमाया कि मेरे सहाबी के साथ आसानी करना। फरिश्ते ने जवाब दिया, नबी अल्लाह तस्कीन खातिर रखें, आप तस्कीन रखें और दिल खुश करने के लिए वल्लाह मैं खुद ईमान वालों के साथ बड़ी नरमी करने वाला। तो फिर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने, कसम है अल्लाह की, दुनिया के तमाम कच्चे पक्के घरों में हवा खुशकी में है, हवा तरी में है, हर दिन में 5 फेरे मेरे होते हैं। हर छोटे बड़े को मैं इससे भी ज्यादा जानता हूं जितना वो खुद जानते हैं, मैं इतना पहचानता हूं। अल्लाह अकबर। और कहते हैं कि आप यकीन करें, मैं तो एक, और मैं जो अल्लाह का फरिश्ता हूं ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यकीन करें कि मैं एक मच्छर मारने की भी ताकत नहीं रखता। ये सब अल्लाह मेरे से जो हुक्म देता है वो काम होता है। अल्लाह अकबर। यानी ये है रब के, अल्लाह कहता है जो मैंने ताकत दी है ना, फिर तुम उसे मेरी तरफ लौटाओ और मेरी ही तारीफ करो। फिर उसके बाद है आयत नंबर हम पढ़ते हैं 10। और कुछ लोग कहते हैं कि जब जमीन में मिल जाएंगे तो क्या हम असर नौ पैदा किए जाएंगे। हकीकत यह है कि ऐसा कहने वाले अपने परवरदिगार की मुलाकात यानी इस निज़ाम इलाही से इनकारी हैं। ऐ पैगंबर इस्लाम, आप फरमा दिए कि जो मौत का फरिश्ता तुम पर मुकर्रर है वो तुम्हारी रूहों को कब्ज करेगा, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ वापस लौटाए जाओगे कि ये ऐलान शुदा निज़ाम इलाही का हिस्सा है। अगर आप गुनाहगारों को देखें कि जब वो अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए खड़े होंगे, उस वक्त कहेंगे, ए हमारे रब, हमने देख लिया और सुन लिया, हम बस तू हमको एक बार फिर दुनिया में भेज दे, हम नेक अमल करेंगे, इसलिए कि अब हमको यकीन आ गया है। और ऐ पैगंबर इस्लाम, हम अगर आयत नंबर 13, और ऐ पैगंबर इस्लाम, अगर हम चाहते तो हर शख्स को मजबूर महज बनाकर इसको राह हिदायत दिखाते, लेकिन मेरी तरफ से ये बात करार पा चुकी है कि मैं मजबूर महज नहीं बनाऊंगा, बल्कि जिन्नों और इंसानों सबसे जो बागी होंगे दोज़ख को भर दूंगा। इनसे कहा जाएगा कि चूंकि तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था, इसकी परवाह नहीं की थी, तो अब इसका मजा चखो, आज हमने भी तुमको भुला दिया, तुम्हारी परवाह नहीं की, अपने अमाल के वजदाइमी अजाब का मजा चखो। हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं जिनको वो आयतें याद दिलाई जाती हैं, तो गौर व फिक्र करते हुए सजदा में गिरकर अपने परवरदिगार की हमदो तस्बीह करते हैं और वो कभी तकब्बुर नहीं करते। अल्लाह अकबर। सजदा कर लें, सजदा अल्लाह अकबर। आयत नंबर है 16। ये वही लोग हैं कि इनके नरम बिछौनों से इनके पहलू जुदा रहते हैं और वो अपने परवरदिगार से डरते हुए और उम्मीद रखते हुए पुकारते हैं और इससे जो कुछ हमने इनको दिया है हमारी राह में खर्च करते हैं। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ना कुरान में कहते हैं कि वो जो लोग नमाजें ही ना पढ़ते हैं, वो लकड़ियां हैं, लकड़ियां, जैसे लकड़ियां नहीं फेंकी हुई बेजान, इसी तरह पड़े रहते हैं अपने बिस्तरों पर कि नमाज के लिए नहीं उठते। और अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं कि वो मेरे बंदे हैं, अपने नरम नरम बिस्तरों से अलग रहते हैं। अब देखिए ना, जिसने तहज्जुद के लिए, फजर के लिए जिसने बिस्तर छोड़ा सर्दी में गर्मी में, और बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं जाता, और अल्लाह की खातिर ही उठा और खड़ा हो गया अल्लाह के लिए, तो वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा है। बस कोई जान नहीं जानती कि इसके रब ने इसके लिए कैसी आंखों की ठंडक छुपा रखी है, जो हकीकत में उन्हीं के नेक अमाल का सिला बदला है। सुबहान अल्लाह। भला जो साहिब ईमान है, क्या वो इस जैसा हो सकता है जो फासिक नाफरमान है? हरगिज नहीं। मोमिन और फासिक बराबर नहीं हो सकते। अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती, जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए तो उनके लिए हमेशा रहने के बागात है। ये अल्लाह की तरफ से उनकी मेहमानी है जो उनके नेक अमाल के सिला में होगी। जो लोग नाफरमान है, इनका ठिकाना आग है, जब भी वो इससे निकलना चाहेंगे फिर इसमें धकेल दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि भागते कहाँ हो, दोज़ख की आग के अजाब का मजा चखो, क्योंकि ये वही हैं जिसको तुम झुटलाया करते थे। और हम इनको क़यामत के बड़े बड़े अजाब से पहले दुनिया में थोड़ा सा अजाब चखाते हैं कि शायद वो हमारी तरफ लौट आए और अपनी हरकतों से बाज आ जाए। और इससे बढ़कर कौन जालिम होगा जिसको इसके परवरदिगार की आयतों से समझाया गया, फिर इसने इनसे रूगर्दानी की, बिलाशुबा हम इन मुजरिमों से बदला लेंगे। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो कहा है ना कि दुनिया में थोड़ा सा अजाब देते हैं इनको जरा, तो वो है कि यही कि जो आपका अजीज कोई आपसे खो गया, कोई मर गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कारोबार में घाटा, अल्लाह ने कहा कि मैं अजाब थोड़ा सा दे के दुनिया में आजमाता हूं ताकि तुम बड़े अजाब से बच जाओ। हमेशा अल्लाह के बंदे आपने देखा यही कहते हैं ना कि कोई काम अगर आपका बिगड़ गया है या कोई कहीं आप उठ के जाना चाहे तो नहीं जा सके, तो यही कहते हैं ना कि ये अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, फौरन वो इस तरफ को ले जाते हैं बात। तो यही बात है कि अल्लाह ने कहा वो मेरे बंदे मेरी मर्जी के बंदे हैं बस। उसके बाद कहा कि आयत नंबर 23, बिलाशुबा हमने मूसा को इससे पहले किताब दी, बस ए मुखातिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस किताब के मिलने में शक ना करें, और हमने इसको बनी इसराइल के लिए जरिया हिदायत बनाया, और कुरान रहती दुनिया तक सबके लिए हिदायत है। और हमने इन पर जब तक वो सब्र से काम लेते रहे बहुत से पेशवा बना दिए, और जो हमारे हुक्म से हिदायत किया करते थे और हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। ऐ पैगंबर इस्लाम, बिलाशुबा आपका परवरदिगार इन बातों का क़यामत के दिन फैसला कर देगा जिनमें वो इख्तिलाफ करते हैं
کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے تھے، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ لوگ آپ کی نصیحت غور سے نہیں سنتے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بالکل خشک زمین کی طرف پانی پہنچاتے رہتے ہیں، پھر اس کے ذریعے کھیتی اگاتے ہیں کہ جن سے ان کے معاشی بھی کھاتے ہیں اور خود بھی وہ کھاتے ہیں؟ کیا پھر وہ عقل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے اور وہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ اگر تم سچے ہو تو اس کو لے کر آتے کیوں نہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ اے پیغمبر اسلام، اس فیصلہ کے دن کافروں کے ایمان لانا ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ اس دن ان کو مہلت دی جائے گی۔ بس اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور انتظار کیجئے۔ وانتظر انہم منتظرون، آپ بھی انتظار کریں اور ان کو بھی انتظار کرنے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ احزاب۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیں، اور حکمت والا ہے، اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے، بلا شبہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ سب کام بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اے لوگو، اللہ نے کسی انسان کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، پھر انسان دو دلی سے کام کیوں لیتا ہے؟ یہ کیا مطلب ہے کہ انسان کے دو دل نہیں ہوتے، ایک ہی دل ہوتا ہے نا؟ تو پھر میرے معاملے میں دو دلی سے کام کیوں لیتے ہو؟ یعنی مجھے بھی پکارتے ہو اور اپنے شریکوں کو بھی پکارتے ہو۔ دیکھیں پھر وہی بات کس طریقے سے سمجھا دی اللہ نے۔ اور تمہاری بیویوں کو جن کو اپنی بیوقوفی کے باعث تم ماں کہہ بیٹھتے ہو، تمہاری مائیں نہیں بنا دیا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو جن کو تم کسی بھی وجہ سے بیٹا بنا لیتے ہو، تمہارا بیٹا بنانا ہے، یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا ہے اور حق بات کہنے کا حکم دیتا ہے، وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم متنبع بیٹوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا کرو، یہی اللہ کے نزدیک درست بات ہے، اور اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوست ہیں، اور جو بات تم غلطی سے کر بیٹھتے تو اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن جو تم دل کے ارادہ سے کہو اللہ بخشنے والا اور پیار کرنے والا ہے۔ دیکھیں بچہ کوئی لے کے پالو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، تو اس کو اپنا نام نہیں دینا۔ اگر باپ کے نام کا پتہ ہے تو اسی کا نام رکھیں۔ یتیم خانے سے بچہ لائے نا تو آپ ان کے سارا وہ انہوں نے ریکارڈ پڑا ہوتا ہے، جس نے بھی دیا یا کوئی، تو اس کا نام پوچھیں اور اس کے نام کے ساتھ اسی کے باپ کا نام لگائیں۔ دیکھیں پالیں آپ، بیٹا خود بنائیں، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ اصل باپوں کے نام لگاؤ۔ اب ان کا کیا نام تھا؟ زبیر، زید بن محمد، ہاں زید بن حارث جو تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنایا تھا، تو زید بن محمد سارے کہتے تھے، اور یہ اس وقت تک آیت نہیں اتری تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا کہ جو بیٹے آپ نے بنائے ہیں ان کو ان کے اصل نام کے ساتھ پکارو، کہ یہ اس کو آپ کا بیٹا ہی نہ سمجھے لوگ۔ اور یہاں تک کہ دیکھیں وہ بیٹا منہ بولا ہے نا اپنے جسم سے پیدا کیا ہے نا، وہ منہ بولا ہے، اس کی بیوی سے جو اس نے طلاق دی ہے اس سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ اس رسم کو بھی توڑا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ جس نے زید بن حارث سے نکاح کیا تھا وہ تب بھی نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو میں مان لیتی ہوں، لیکن ان سے ان کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوئی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ ایک آزاد عورت تھی۔ آزاد عورت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ امیر عورت تھی وہ، یہ غلام تھے، تو اس لیے پھپھو کی بیٹی تھی وہ، ہاں، تو ان کی آپس میں پھر بنی نہیں آخر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہی کہتے رہے کہ یعنی کہ ہماری بالکل نہیں بنتی، تو آخرکار اللہ نے ان کی طلاق ہی کرانی تھی۔ اور دیکھیں پھر آگے آیتیں ہم اس کی بھی پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ آپ حق بات کہتے ہوئے کیا ڈرتے ہیں؟ لوگوں کو بتائیں، وہ جب یہ آیتیں اتری تھی نا کہ آپ نے ان سے نکاح کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں رہے، کسی کو ابھی نہیں بتائی، 1 یا 2 دن گزرے، پھر آیتیں اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے کہا کہ بتاؤ سب کو یہ بات، یہ آگے آ جائیں گی آیتیں۔ اس کے بعد پھر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، اور اس کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کے بتائے ہوئے رشتہ دار جن کا رشتہ خون کا ہے مسلمانوں اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو، کچھ دینا چاہو تو دے سکتے ہو، یہ بات کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جو بیٹے منہ بولے ہیں نا وہ تمہارے نہیں ہیں، ان کے باپ کا نام دو، اور ان کے ساتھ کوئی اتنی پابندیاں نہیں ہیں، بتا دی۔ دوسری جگہ فوراً بتا دی کہ جو بیویاں نبی کی بیویاں ہیں نا وہ قوم کی مائیں ہیں، پوری دنیا کی وہ مائیں ہیں۔ دیکھیں وہ بھی کتنے رتبے والی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں بیوہ ہوئی تھی نا، اور 82 سال کی عمر میں جا کے وہ فوت ہوئی تھی، تو وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اب ان پہ کچھ پابندیاں بھی ہیں کیونکہ وہ نبی کی بیوی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب ہم نے سارے نبیوں سے پختہ عہد لیا
اور آپ سے بھی کہ اے پیغمبر اسلام یہ پختہ عہد لیا تھا، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی اپنے پہلے آنے والے نبیوں کی تصدیق کرنا، اور ہم نے ان سب سے پختہ عہد لیا۔ آیت نمبر ہے 8، تاکہ سچوں سے اللہ ان کی صداقت کے متعلق سوال کرے، اور کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب تم پر فوجیں چڑھ آئی تھیں، یعنی جنگ احزاب میں، پھر ہم نے ان فوجوں پر ایک ہوا بھیجی، ایسے لشکر جن کو تم نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے، اور جو کچھ تم کرتے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جب تم پر اوپر کی جانب سے نیچے کی طرف سے وہ لوگ دشمن پر چڑھ آئے تھے، اور جب تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم لوگ اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ ایمان والوں کا خوب امتحان لیا گیا، اور وہ نہایت سختی کے ساتھ جھنجھوڑے گئے۔ اور جب منافقوں اور دلوں کے اندر کدورت کا مرض رکھنے والوں نے کہا کہ ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ بات صحیح نہ تھی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ اے مدینہ والو، اب تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں، بس اب لوٹ چلو۔ ان میں سے ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ ہمارے گھر تو کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں پڑے تھے۔ یہ کہہ کر دراصل وہ بھاگنا چاہتے تھے، اور وہ وقت ان پر ایسا تھا کہ اگر اس مدینہ کے اطراف سے دشمن کی فوجیں ان پر چڑھ آتی اور ان کو فساد پھیلانے کا کہتی تو یہ خود مدینہ کے اندر ایسا کر گزرتے اور ذرا توقف نہ کرتے۔ اور بلا شبہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے پہلے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے جو عہد کیا گیا تھا اس کی یقیناً ان سے باز پرس ہوگی۔ اے پیغمبر اسلام، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم مرنے یا مارنے یا جانے سے بھاگتے ہو تو تمہارا بھاگنا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس صورت میں فائدہ بھی بس تم چند ہی روز حاصل کر سکو گے۔ اللہ اکبر۔ اے پیغمبر اسلام، آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تم کو اللہ سے بچائے گا، یعنی اللہ کے عذاب سے؟ اگر وہ تم کو برائی پہنچانا چاہے اور اگر وہ بھلائی کرنا چاہے تو کون اس کو روکے گا؟ اور وہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ تم لوگوں میں سے ان کو بھی خوب جانتا ہے جو جہاز سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور یہ خود لڑائی میں بہت کم شریک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تمہارے بارے میں بخیل ہیں اور اپنی اس حرکت سے باز آنے والے نہیں۔ پھر جب خوف کا موقع آتا ہے تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چکر کھاتی ہیں، جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے۔ پھر جب ڈر جاتا رہے گا تو وہ فوراً تم کو تیز تیز باتوں سے ملیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غنیمت مال پر گرنے پڑنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دیے، اور اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ ہے وہ منافق اور منکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو کیسے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ جنگ ہونے والی ہے۔ اب دیکھیں نا، جو بھی جنگیں اب بھی ہونے لگی ہیں یا ہونی ہیں، اللہ نہ کرے جو حالات ہو رہے ہیں، تو جب مسلمانوں کے سر پہ پڑ جائے تو پھر بھائی اللہ پر ایمان رکھو اور پیچھے نہ ہٹو۔ لیکن جنگ جب شروع ہو رہی ہیں یا ہونے لگی ہیں یا کیا ہو رہا ہے، دعائیں کرو کہ اللہ جنگ نہ کرے، اللہ تعالیٰ امن و ایمان رکھے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 20۔ یہ خیال کرتے ہیں کہ کفار کی فوجیں ابھی تک نہیں گئی، اور اگر وہ فوجیں پھر آ جائیں تو ان کی تمنا ہوگی کہ کاش وہ کسی طرح دیہات میں نکل جائیں، اور وہیں تم سب کی خبر پوچھتے رہیں، اور اگر وہ تمہیں شامل رہیں تو بھی لڑائی میں برائے نام ہی حصہ لیں گے، اس لیے کہ وہ بزدل بھی ہیں، عہد شکن بھی ہیں۔ بلا شبہ تمہارے لیے اے مومنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے اللہ کی ملاقات اور آخرت کے دن کے آنے کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کی یاد کثرت سے کرتے ہیں۔ اور جب مومنوں سے لشکروں کو دیکھا تو بول اٹھے کہ یہ تو وہی شکار ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور ان کا ایمان اور اطاعت شماری مزید بڑھ جاتی ہے۔ مومنوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جس بات کا عہد کیا تھا وہ سچ کر دکھایا اور اپنی شہادت تک اس پر قائم رہے۔ پھر بعض نے تو اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اور بعض وہ ہیں جو منتظر ہیں اور اپنے عہد و پیمان میں ذرا بھی نہیں بدلتے، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ جب وہ پھنستے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت ہی پیار کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو غصہ میں بھرا ہوا واپس پھیر دیا، انہیں کچھ بھی بھلائی حاصل نہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ لڑائی میں مومنوں کی طرف سے خود ہی کافی ہو گیا، اور اللہ بڑا زوراور اور غلبہ والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جو ان کافروں کے لشکر کے پشت پناہ ہوئے تھے، اللہ نے ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض لوگوں کو تم نے قتل کیا اور بعض کو قید کر لیا، اور اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے تم کو ان کے زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال اور اس زمین کا جس پر تم نے کبھی قدم بھی نہ رکھا تھا مالک بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیں یہ بڑے بڑے قلعے بنا کے رہ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر حملہ کیا تو اپنے قلعوں میں تھے، اور اللہ نے روب ایسا ڈال دیا، انہوں نے ان باغ توڑے، باغ خراب کیے، پھر ان کی دیواریں توڑی، دروازے توڑے، اور اس پر ان پر دہشت چھا گئی۔
اور خود ہی اپنے گھروں کو چھوڑ کے وہ بھاگ نکلے تھے. اللہ اکبر. اے پیغمبر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو دنیا کا کچھ فائدہ مال و متاع دے کر حسن و خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی اچھی زندگی کو پسند کرتی ہو تو اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے تم کو مل جائے گا. اب دیکھیں نا نبی کی بیویوں نے صرف اتنی ہی پلاننگ کی تھی نا کہ ہم جتنی بھی یہ جنگیں ہوئی ہیں ہمیں بھی مال غنیمت ملے, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں اپنے گھروں میں زیادہ رکھا کرتے تھے جو بس کے گزارے کے موافق ہو جائے. ایک دفعہ ایک بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بنا کے کھلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تم نے کہاں سے بنا لیا؟ انہوں نے کہا میں اتنا آٹا جو ہے نا وہ الگ کرتی رہی تو میں نے پھر حلوہ بنا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آٹا ہی کم دینے کو کہہ دیا کہ اتنی عیش ہو رہی ہے کہ حلوے بھی بن رہے ہیں. اور ہم اپنی زندگی کو ذرا دیکھ, کھانے ٹیبل پہ ہوتے ہیں پھر بھی ناشکری اور بے شمار کھانے ہوتے ہیں لیکن دوسرے دن ان کھانوں سے بیزار ہو کے کوئی اور کھانے ہم چاہتے ہیں. اور کئی اللہ کے بندے میں آپ کو بتاؤں ایسے ہیں آج بھی جو کہتے ہیں کہ ایک ٹائم میں صرف ایک کھانا کھاؤ اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ, بھوک چھوڑ کے کھاؤ. اللہ والے آج بھی بندے ہیں جو اس چیز پر چلتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی ناشائستہ حرکت کرے گی تو اس سے دگنی سزا دی جائے گی کیونکہ اس کو ایسی حرکت سے بچنا زیادہ ضروری تھا اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے. اللہ اکبر. دیکھیں کوئی عہدہ ملے, کوئی ذمہ داریاں ملے نا تو کوئی یہ نہیں, آج کل تو عہدے ملے نا تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ اوئے میں ایسی سیٹ پر بیٹھ گیا ہوں کہ بس اب تو مال آئے گا. یہ نہیں پتا کہ اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے بھائی. اب وہ نبی کی بیویاں تھیں تو دیکھیں انہیں کیا کہا اللہ نے کہ اگر تم کوئی ایسی اللہ نہ کرے حرکت کرو گی نا جو عام عورتیں کرتی ہیں تو تمہیں دگنی سزا ملے گی. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.